सिलहे जुल्म फिर भी न रुका, कत्ल अली को मस्जिद में किया, खून से मुसल्ला रंगीन हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहरवान की लड़ाई के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इरादा शाम पर हमला करने का था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जंग की तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन दूसरी तरफ खारजियों ने यह साजिश तैयार की कि अली, मुआविया और अमर बिन आस इन तीनों को कत्ल कर दिया जाए। उनके ख्याल में अमर इसी सूरत में कायम हो सकता था। इस काम के लिए 3 आदमी मुकर्रर हुए। अब्दुल रहमान बिन मुलजिम ने हज़रत अली को, बरक बिन अब्दुल्लाह ने अमीर मुआविया को और अमर बिन बकर ने अमर बिन आस को शहीद करने का जिम्मा लिया। इन तीनों ने रमज़ान 40 हिजरी में एक ही रोज़ फजर की नमाज के वक्त इन तीनों बुजुर्गों पर हमला करने का फैसला किया। उस दिन मिस्र के गवर्नर अमर बिन आस बीमार थे। अमर बिन आस ने उस दिन खारजा बिन हुज़ैफा को नमाज पढ़ाने के लिए भेजा, लेकिन अमर बिन आस तो नमाज पढ़ाने नहीं आए, लेकिन उनकी जगह जो आया था तो उसको अमर बिन बकर ने उनके धोखे में खारजा बिन हुज़ैफा को शहीद कर दिया। और दिमश्क में बरक बिन अब्दुल्ला ने जब अमीर मुआविया मस्जिद के दरवाजे से निकल रहे थे उस वक्त उन पर हमला किया, लेकिन तलवार उनके सर पे नहीं बल्कि कमर पर लग गई थी। बरक बिन अब्दुल्ला ने अमीर मुआविया के सर पे वार किया, लेकिन तलवार सर से स्लिप होकर उनकी कमर पर लग गई और उन्हें मामूली सा जख्म आया। और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कातिल रहमान इब्ने मुलजिम कूफे में आया हुआ था तो लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, या अली, हम इसे पकड़ ना लें, इसके इरादे हमें सही नहीं लगते। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तो मुझे फिर अल्लाह की मुलाकात कैसे मिलेगी? मैं तुम में नहीं रहना चाहता, मैं तो अल्लाह से मिलना चाहता हूँ। अगर तुम इसको पकड़ लोगे तो मैं शहीद कैसे होऊंगा? फिर एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि लोग आपके घर के पास पहरा दे रहे हैं। आपने जैसे ही उनको देखा और फरमाया, ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, या अली, आपका ख़तरा है इसलिए हम पहरा दे रहे हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, किससे पहरा दे रहे हो, ज़मीन वालों से या आसमान वालों से? तो उन्होंने कहा, या अली, आसमान वालों से कौन दे सकता है, हम तो ज़मीन वालों से पहरा दे रहे हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम सब जाकर सो जाओ। आसमान वाला जब फैसला करता है तो ज़मीनी पहरे काम नहीं आते। और जब 40 हिजरी का रमज़ान अपने अख्तिताम को जाता रहा तो उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लोगों से बार बार ये फरमाते रहे कि पूछो मुझसे जो पूछना चाहते हो, क्योंकि अनकरीब तुम अपनी नज़रों से मुझे देख नहीं पाओगे। फिर तुम बार बार रोते रहोगे कि काश आज अली होते तो हम उनसे ये सवाल पूछते। और उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बेटियों और बेटों के घर बारी बारी रोज़ा इफ्तार करते रहे। और जब 18वें रोज़े के इफ्तार का वक्त आया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हसन, जाओ और अपनी बहन उम्मे गुलसूम से कहो कि आज उसका बाबा उसके पास रोज़ा इफ्तार करेगा। जब उम्मे गुलसूम ने ये बात सुनी तो उम्मे गुलसूम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए दूध, नमक और जौ की रोटी का अहतमाम करती हैं। जैसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बेटी उम्मे गुलसूम के घर पहुँचे, आपकी बेटी ने दस्तरख्वान बिछाया और जब इफ्तार का वक्त करीब आने लगा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे ही दस्तरख्वान पे बैठे तो आप अपनी बेटी को देख के फरमाने लगे, ए मेरी बेटी, क्या तुमने कभी देखा है कि इस अली की ज़ुबान को एक से ज़्यादा जायके चखने की आदत नहीं? नमक रहने दो, बाकी चीज़ें ले जाओ। ए मेरी बेटी, इस ज़मीन पे सैकड़ों अल्लाह के बंदे रहते हैं जो एक दाम भी पेट भर के नहीं खाते, और मैं उनका इमाम 3-3 दाम खाऊं। इनमें से 2 दाम उठाओ और किसी मुस्तहिक को दे दो। उम्मे गुलसूम ने यह चाहा कि दूध को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए रखूं और नमक को उठा लूं,
اور جیسے ہی کلثوم نے نمک کو اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ قریب کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میری بیٹی کلثوم، یہ دودھ پڑوس کے یتیم بچوں کے لیے رکھ دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ہستی تھے جن کے جانے کے بعد زیادہ تعداد ہونے والوں کی یتیم تھی۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمک سے روزہ افطار کیا اور اس کے بعد اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کے یہ فرما رہے ہیں کہ آ گئی وہ رات جس سے اس علی کا وعدہ ہوا تھا، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، نہیں علی، تیری موت تب آئے گی جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہوگی۔ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد جیسے ہی فجر کا وقت قریب آنے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزے کی نیت کی، امامہ اپنے سر پہ رکھا اور اپنی نالین کو اپنے قدموں میں پایا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اتنے پرندے موجود تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں لپٹ گئے اور اپنی اپنی زبان میں کہنے لگے، اے مولائے تراب، رک جائیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ 19 رمضان کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مسجد کوفہ پہنچے، جو انسان مسجد میں سوئی ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جگایا، اور ان لوگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل رحمان ابن ملجم بھی تھا۔ وہ الٹا لیٹا ہوا تھا۔ امام نے ٹھوکر مار کے اسے جگایا اور کہا، فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا ٹھیک نہیں، اٹھو اور اپنے فعل کو انجام دو۔ یہ کہہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب کی طرف روانہ ہو گئے اور اذان دینے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری اذان جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں گونجی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ہر کوئی رونے لگا کہ آج آسمان کا رخ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد اذان جیسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے مصلی پہ پہنچے، قیام کیا، رکوع کیا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم، جو اپنے ساتھ ایک تلوار چھپا کے آیا تھا جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سجدے میں گئے تو اس بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرب لگنے سے پہلے 17 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ انہیں تلواروں کی جنکار سنائی دی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ غازی عباس اٹھ کے دیکھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، تم رہنے دو، میں دیکھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا 4 نقاب پوش تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون ہو تم؟ انہوں نے اپنا نام بتایا اور کہا، مولا دشمن زمانہ ہے، آپ گھر بیٹھیں، آج نماز نہ پڑھائیں، آج ہم پہرا دیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ آج کتنی رمضان ہے؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا، یا علی، آج 17 رمضان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ گزر گئے ہیں، تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، یا علی، ہم جانتے ہیں کہ آپ یقیناً ہمیں چھوڑ کر جان رہے ہیں۔ یا علی، آپ کا یہ امام حسن علیہ السلام کو وصیتیں لکھوانا کیوں ہے؟ آپ پہلے رمضان سے لے کے 17 رمضان تک آپ کا ذرن کیوں ضرب ہے؟ کیوں یہ پرندے، جانور، دوسری مخلوقات کیوں آپ کا راستہ روکتی ہیں؟ آخر کوئی تو بات ہے۔ امام علی نے فرمایا، میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ، خدا کی رضا ہی میری انسان کی بقا ہے۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام حذیفہ یمنی ہے، وہ کہتے ہیں، میں گھر جا کے رونے لگ پڑا، روتے روتے نیند آئی۔ میری بیوی نے کندھا ہلایا اور کہا، تو رو رہا ہے، امیر المومنین کو کسی نے قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر سپاہی پہ بڑا ظلم ہوا۔
جیسے ہی سجدے کی حالت میں اس بدبخت نے آپ کے سر پہ وار کیا، جیسے ہی اس ضرب کا آپ کے سر پہ لگنا تھا تو آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں شور مچ گیا، آپ کا قاتل پکڑا گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ بی بی زینب کو پتہ چلا تو وہ بھاگتی بھاگتی آئی اور رونے لگی، اور جب لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم پہ پٹی باندھنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے گھٹنے پہ اپنا سر رکھا تو آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا جتنی تم لوگوں نے پٹیاں باندھنی ہے باندھ لو، کیونکہ اب یہ مر کے ہی رہے گا، کیونکہ میں نے اس تلوار کو 1 مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھا ہے اور پھر وار کیا ہے۔ آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑ کر آپ کی طرف لے کر آئے، اور کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی دیکھ کر آپ کے لیے شربت لے کر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ شربت مجھے نہ پلاؤ، میرے قاتل کو پلاؤ، کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ اس شربت کی مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے۔ یہ بات سن کر ہر صحابی پیچھے ہٹ رہا تھا کہ مولا ہمیں نہ کہہ دیں تم اس کو شربت پلاؤ، میں نہیں پلاؤں گا مولا کے قاتل کو شربت۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عباس کو کہا کہ عباس تم اس کو شربت پلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ میرے قاتل کو کھانا کھلاؤ، اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، اس کے لیے نرم بستر بچھاؤ، اگر میں زندہ رہا تو میں فیصلہ کر لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر میری درخواست ہے کہ اسے معاف کر دینا، اور اگر اسے میرے بدلے میں تم قتل کرنا چاہو تو اسے تکلیف نہ دینا، بس ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دینا، اسے تکلیف نہ دینا، میرے قاتل کے جسم کی بے غرمتی نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حسن نماز پڑھاؤ تاکہ فجر کی نماز قضا نہ ہو۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر کی طرف لے جانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس خون سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سفید داڑھی سرخ ہو چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بستر بیماری پہ تھے تو آپ اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 20 رمضان کی رات آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی نہ آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن و حسین سے فرمایا کہ میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی اور میری قبر کی کسی کو خبر تک نہ دینا، اور میرے جنازے کو اونٹنی پہ رکھ دینا، اور پیچھے سے حسن و حسین تم اٹھانا، اور آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے دین کے دشمن میری شہادت کے بعد وہ یہ چاہیں گے کہ اس علی کی قبر کو کھود کر اس علی کے جنازے کی توہین کریں۔ اے حسن و حسین میری قبر پہلے سے ہی بنی ہوگی، جہاں وہ اوٹھنی رکے وہاں مجھے تدفین کر دینا، اور یہ میری بات کسی کو نہ بتانا تب تک جب تک اللہ خود ظاہر نہ کرے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ آپ کا جنازہ امام حسن و حسین نے جیسے ہی پیچھے سے اٹھایا تو آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھانے لگے، اور آپ کے جنازے کو ایک نورانی اوٹنی پہ رکھ دیا گیا۔ امام حسن و حسین جبرائیل و میکائیل کے علاوہ کسی کو خبر تک نہیں، بس خاموشی سے یہ اس اوٹنی کے پیچھے چل ہی رہے تھے۔ کوفے سے تھوڑا سا ہی آگے گئے تو ایک چمکیلے پتھر پہ وہ نورانی اوٹنی رک گئی۔ اس پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں ایک قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے اس ولی علی کے لیے جس کے صدقے میری کشتی کو نجات ملی۔